अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जन्नत में जन्नतियों का इस्तकबाल किस तरह से किया जाएगा। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जन्नती जब पुल सरात पार करके जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो दरवाजे को बंद पाएंगे। वहां जन्नत के दरवाजे के करीब दो इतने बड़े बड़े चश्मे उबल रहे होंगे कि सारे जन्नती एक चश्मे से पानी पिएंगे और दूसरे चश्मे से वुजू करेंगे। जब एक चश्मे से पानी पिएंगे तो सीने का सारा खोट और पेट का पेशाब और पखाना खत्म हो जाएगा, और जब दूसरे चश्मे से वुजू करेंगे तो चेहरा खूबसूरत, रोशन और पुरनूर हो जाएगा। अल्लाह पाक जन्नतियों को 6 नबियों की खुसूसियात के साथ हुस्न बख्शेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का 130 फुट लंबा कद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़ुबान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का दिल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन इखलाक, ये सब खुसूसियात हर एक जन्नती में डाल दी जाएंगी। अब जन्नती सवाल करेंगे कि जन्नत में कैसे जाएं? सबको मालूम होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई जन्नत में ना ले जा सकेगा, मगर उस वक्त सब भूल जाएंगे। तो फिर ये जन्नती सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अब्बा जान ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि ये मैं नहीं खुलवा सकता। फिर ये जन्नती तमाम पैगंबरों के पास से होते हुए और सबसे इनकार सुनते हुए कि ये दरवाज़ा हम नहीं खुलवा सकते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और कहेंगे या नबी अलैहिस्सलाम जन्नत का दरवाज़ा खुलवा दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि मैं ये दरवाज़ा नहीं खुलवा सकता। हाँ, मैं पता ज़रूर बता सकता हूँ कि कौन ये दरवाज़ा खुलवाएगा। तो सब जन्नती पूछेंगे कि ज़रूर, आप हमें पता ही बता दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। तो सारे उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचेंगे और कहेंगे कि या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खुलवा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ मैं खुलवाऊंगा। और फिर फरमाया कि पहले मैं सजदा करूंगा और फिर मेरा अल्लाह मेरी तारीफ़ करेगा, और फिर मैं अपने अल्लाह की ऐसी तारीफ़ करूंगा कि इससे पहले कभी ना की होगी। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरे रसूल, आप सर उठाएं, आप जो मांगेंगे मिलेगा, आप शफाअत फरमाएंगे कबूल होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए अल्लाह दरवाज़ा खोल दें। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कदम रखेंगे। फिर जन्नत से एक सवारी उड़ती हुई आएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास ठहर जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी में सवार होंगे और उस सवारी की लगाम नीचे गिरा दी जाएगी, यानी उस सवारी को चलाने वाला कोई और होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी को नहीं चलाएंगे। सब उम्मती ईमान वाले देखेंगे कि वो खुशनसीब कौन होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को चलाएगा और जन्नत में लेकर जाएगा। तो इतने में अल्लाह पाक आवाज़ देंगे कि बिलाल हबशी को बुलाओ, ये रस्सी उसको पकड़ाओ जिसने अल्लाह की खातिर सबसे ज़्यादा मार खाई, मगर मुंह से आवाज़ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है ही निकालता रहा। बिलाल हबशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को चलाएंगे। हज़रत बिलाल हबशी आगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सवारी पर सवार होकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी, कौन?
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اندر سے آواز آئے گی مرحبا، خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں رضوان، جنت کا خازن، مجھے اللہ نے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے رکھا تھا، اس سے پہلے نہ میں نے کسی کے لیے دروازہ کھولا نہ آئندہ کھولوں گا، میں یہ دروازہ کھول رہا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں اندر داخل ہوں گا اور پھر میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے میرے امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا تو مجھ سے بھی پہلے کچھ عورتیں آئیں گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گی، تو میں پوچھوں گا یہ کون ہیں جو مجھ سے آگے جا رہی ہیں؟ تو وہ بولیں گی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں اور اولاد کی خاطر کبھی دوسری شادی نہ کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوہ عورتیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ جنت میں داخل ہوتے وقت ہر جنتی باوجود اس کے کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہے اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا اور اپنے غلام اور اپنے نوکر کو بھی پہچانتا ہوگا۔ ایمان والی عورتیں جنت میں اپنے خاوند سے پہلے داخل کر دی جائیں گی تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خاوند کا استقبال کریں۔ جنتیوں کو سونے چاندی اور ہیرے موتی اور یاقوت سے بنے خوبصورت تخت پر بٹھایا جائے گا۔ 80,000 نوکر ہوں گے ہر ایک جنتی کے لیے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 80,000 کھانے کے تھال اور 80,000 مشروبات اٹھائے ہوں گے جو اس کو دیے جائیں گے۔ ہر ایک کھانے کا مزہ جدا ہوگا اور ہر ایک مشروب کا مزہ جدا ہوگا، تو وہ ان سب کو کھائے گا اور ان سب کو پیے گا۔ اس کے بعد نوکر کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں، تو پھر وہ نوکر 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائیں گے۔ سامنے اس کو جنت نظر آئے گی لیکن آگے پردہ ہوگا، پھر پردہ آہستہ آہستہ ہٹے گا اور سب سے پہلے اللہ پاک اس کو اپنی بیوی کے چہرے کا دیدار کروائیں گے، تو وہ ساکن ہو جائے گا، کیونکہ جنت کی عورتوں کا حسن و جمال ایسا ہوگا جو اس نے دنیا میں بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ 40 سال تک وہ دیکھتا ہی رہے گا، پھر وہ بولے گی کہ اے میرے آقا اب آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، کیا دیکھتے ہی رہیں گے؟ پھر وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ بولے گی میں آپ کی بیوی ہوں، تو پھر وہ بڑھ کر اس کو آگے جا کر گلے لگائے گا اور 70 سال کے عرصے تک وہ گلے لگا رہے گا۔ جنتی عورتوں اور جنتی مردوں کے لباس میں 100 جوڑے ہوں گے اور وہ ارادہ کریں گے تو وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ جنتیوں کے لیے 130 فٹ لمبی حوریں موجود ہوں گی جو کہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنائی گئی ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جو کہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران اور کافور بہتے ہیں۔ اللہ پاک جب جنت کی حور کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی ایک تجلی اس نہر میں ڈالتے ہیں تو 130 فٹ لمبی حور بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اگر اپنی انگلی کی نوک سورج کو دکھا دے تو سورج بھی اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اور اگر وہ حور دنیا کے 7 سمندروں میں اپنی ایک تھوک ڈال دے تو وہ سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت میں شراب کے دریا ہیں اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے، ان کے کنارے نہیں ہیں، وہ پابند ہو کر نہیں چل رہے۔ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ یہ چشمہ اونٹ کی کوہان کی طرح موجوں میں بہتا ہے اور ہوا میں چلتا ہے، موجیں مارتا ہوا۔ جب جنتی تمنا کرے گا تو اس چشمے کی ایک دھار آئے گی اور اس کے جام کو بھرے گی اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے گا۔ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے اور اونٹ بھی جو کہ سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ جنت میں صحرا بھی ہوں گے جو کہ مشک و عنبر کے بنے ہوں گے۔ جنت میں کھجور اتنی بڑی ہوگی
کہ اس کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ جنت میں ساز بھی ہوں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، ان کو بلایا جائے گا اور ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور حور کو بلایا جائے گا۔ حور کی آواز ہوگی اور اس درخت کی شاخیں ایسے ہلیں گی کہ اس سے ساز نکلیں گے، ایسے ساز اور ایسے سر جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ سنے ہوں گے۔ وہ پہلا گانا 70 سال جتنا لمبا ہوگا۔ پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوگا تو وہ گانا ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اس سے بھی اچھا کچھ سننا ہے؟ تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے کیا اس سے بھی اچھا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی تھی کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی اور جنت کے ساز، تو پھر پوری جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد میرے محبوب، اب آپ کی باری ہے۔ تو پھر ساری جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے ساتھ مست ہو جائے گی۔ ہوائیں تھم جائیں گی، پانی تھم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیسا لگا؟ جنتی کہیں گے کہ مزہ آ گیا۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ اس سے بھی اچھا چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہارے رب کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رضوان پردے ہٹاؤ، میرے بندے آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور کانوں سے مجھے سنیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے، جنتی اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں جنت سے بھی بڑی چیز نہ دے دوں؟ تو جنتی کہیں گے وہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پھر جنتی کہیں گے اے اللہ، ہم تو دنیا میں تجھے بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ تو بہت حسن و جمال والا ہے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندو، سجدے تو دنیا میں تھے، کیونکہ میں مالک تھا اور تم میرے بندے تھے، میں آقا تھا اور تم غلام تھے، پر اب میں میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہو، تو مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، اس لیے جاؤ، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، نہ کوئی دنگا ہوگا اور نہ کوئی فساد ہوگا، نہ اندھیرا ہوگا اور نہ بڑھاپا، ہر طرف محبت ہی محبت، کمال ہی کمال، سلام ہی سلام، جوانی ہی جوانی اور لذتیں ایسی جو کبھی نہ ختم ہو جانے والی۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج جو میں نے آپ کو جنت میں موجود خصوصیات اور انعامات کے بارے میں بتایا ہے، وہ سب سے نچلے درجے والے جنتیوں کے لیے ہیں۔ تو سوچیں اس سے جو اوپر کے درجے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعام و اکرام ہوں گے۔ لیکن جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اور لذتیں چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی لذتوں کو بھول کر آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے اعمال ایسے کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔